सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समीब रहीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं मेरी को एंकर अलीना इलियास और हमारे सीनियर पॉलिटिकल कॉरेस्पोंडेंट जनाब सदीक़ साजिद। पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ सियासी मामलात हैं उन पर हम बात करेंगे। आज पंजाब असम्बली में प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बावजूद नज़ीर चौहान को पेश नहीं किया गया, जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने रिमार्क्स दिए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो रिमार्क्स दिए उन पर बात करेंगे। उन्होंने कल 2 बजे फिर इजलास बुलाया है और कहा है कि जो जब तक चौहान साहब को पेश नहीं किया जाएगा ये इजलास होता रहेगा। कौन ये चौहान साहब का मामला क्या है, पर्चे इतने क्यों दर्ज किए गए हैं, कौन ताकतवर शख्सियत है जो एक MPA को जिसका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है इस तरह उनके साथ वो डील किया जा रहा है। ये एक बड़ा अहम इशू है, क्योंकि अगर ये रिज़ॉल्व नहीं हुआ, अगर पंजाब हुकूमत ने इसको पेश नहीं किया, तो जो आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गुफ्तगू है बतौर स्पीकर, उसने बड़े सीरियस सवालात खड़े किए हैं और ये मामला किसी तरफ भी जा सकता है। तो आज इस पर बात करेंगे। नून लीग ने जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज उनको मुस्तरद कर दिए, लेकिन एक बड़ी दराड़ हमें पहली दफ़ा नज़र आ रही है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब और उनके साथी जो एहतजाज की बात हो रही है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उससे अभी तक ला ताल्लुक़ हैं। उन्होंने पब्लिकली जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं उनको धांधली पर मबनी इंतखाबात भी करार नहीं दिया, वो बिल्कुल खामोश हैं। बल्कि कुछ लोग जो शहबाज साहब के ज़्यादा नज़दीक हैं, पब्लिकली उन्होंने PTI को मुबारकबाद दी है और कहा है कि उनके पास कोई शवाहिद नहीं है धांधली के। ये बड़ी एक बहुत बड़ी तब्दीली है। इससे पहले तक इख्तलाफात की खबरें तो आती रहीं, लेकिन एंड पे वही हुआ जो नवाज़ शरीफ साहब ने चाहा। लेकिन इस दफ़ा लग ऐसा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब शायद ये ठान चुके हैं कि ये जो पाकिस्तान की फ़ौज के मुखालफ बयानिया है जिसने नून लीग को एक दीवार के साथ लगा दिया है, वो अब शायद मज़ीद उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज बड़ी अहम मुलाकातें की। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के जो जीतने वाले अरकान थे PTI के, उनसे फ़र्दन भी मुलाकातें हुई, ग्रुप्स में भी मुलाकातें हुई। और इन मुलाकातों के बाद इन रहनुमाओं ने, जिनमें सरदार तनवीर इलियास शामिल हैं, जिनमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हैं, जिनमें ख्वाजा फ़ारूक हैं, अज़हर सादिक हैं, इन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की, जिससे कुछ ये अंदाज़ा हुआ कि किस किस्म की गुफ्तगू हुई होगी। बहुत सारे मीडिया चैनल्स तो ये कहते रहे कि शायद ये इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मशावरत की गई ख़वातीन नशिस्तों, क्योंकि ख़वातीन की भी नशिस्तें हैं, टेक्नोक्रेट्स की, उलमा मशाइख की भी, तो वो कि किस तरीके से उनको फ़िलअप किया जाएगा। फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब होना है उसके हवाले से भी बात हुई। वो सारी जो इन कायदीन की गुफ्तगू है वो मैं आपको सुनाऊँगा, लेकिन जाते जाते आपको एक और भी बड़ी ख़बर हम दे जाएँ। वो कुत्ता जो गुजरांवाला में कमिश्नर साहब का कुत्ता जो गुम हुआ था, वो बिल आखिर मिल गया। और बिल्कुल वो जो मिला है वो कमिश्नर साहब के बगल में ही वो मिला है, उनके बिल्कुल घर के नज़दीक ही। वो जैसे कहते हैं ना जी, मुहावरा जो था, तो मैं तो उसको ऐसा कहूँगा कि कुत्ता बगल में ढिंढोरा शहर में। ये आप तस्वीर देखें तो जो आपको नज़र आ रही है, तो उसमें मैं तो ये देख रहा हूँ एहलकार जो है ना, बिल्कुल इस जर्मन शेपर्ड के साथ कुत्तों जैसा सलूक कर रहे हैं। देखें, रस्सी भी टूटी हुई है और ये उनके चेहरे भी। फिर टेलीफोन पर इतला दी जा रही है, ये थोड़ा सा प्रोटोकॉल के मुताबिक है कि उनके लिए साहब बहादुर के पालतू के लिए टेलीफोन का इस्तेमाल भी है। और जुल्फ़कार घुमन अपनी कुर्सी पर बड़ा जवान है। अब बिल्कुल पाकिस्तान में इस वक्त जो चीज़ें हैं, जिस अंदाज़ में हुकूमतें चल रही हैं, चाहे मीडिया जिस चीज़ को मर्ज़ी हाईलाइट करे, लेकिन कभी भी किसी की कुर्सी पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि लोग बिल्कुल अपने धड़े के साथ लगे हुए हैं जहाँ जहाँ पर वो मौजूद हैं, और कोई अकाउंटेबिलिटी की वो सेंस कोई प्रिवेल ही नहीं कर रही। और ये देखें, साहब बहादुर का कुत्ता, कहते हैं बच्चों के साथ खेलता रहा वहाँ पे। पता नहीं शायद कमिश्नर साहब ने घर में किन लोगों के साथ उसको रखा हुआ कि वो बच्चों के साथ खेलता रहा, खेलता खेलता कहीं सो गया वहाँ पे,
اور صبح اٹھا تو ملازمین نے دیکھا کہ وہ بھائی یہ تو ادھر صاحب بہادر نزدیک ہی پھر رہے ہیں. تو بہرحال وہ پھر اہلکار کچھ لے کے آئے, لیکن بڑا کتوں جیسا سلوک کر رہے ہیں. دیکھیں رسی بھی ٹوٹی ہوئی ہے, کوئی نامناسب ہے, پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن جی سب سے پہلے ہم چلتے ہیں پنجاب اسمبلی کا جو معاملہ ہے سجد, اس کی طرف چلتے ہیں. اور نذیر چوہان صاحب, جھگڑا ان کا شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ شروع ہوا تھا. شہزاد اکبر صاحب نے ان کے خلاف یہ درخواست دی کہ انہوں نے ان پر الزام لگایا ہے کہ ان کا جو عقیدہ ہے اس کو انہوں نے اس پر سیاست کرنے کی کوشش کی ہے جو بے بنیاد ہے. پرچہ درج ہوا, ان کو گرفتار کیا گیا, ان کی ضمانت ہو گئی. ایف آئی اے نے جب وہ کوٹ لکھپت جیل سے نکل رہے تھے پھر گرفتار کر لیا ان کو, اور اب 2 دن کے فزیکل ریمانڈ پر. اور دوسری جانب تھانہ گرین ٹاؤن کے ایس ایچ او نے ایک اور پرچہ ان کے خلاف درج کر دیا. اب میں یہ سوچ رہا تھا, مجھے ذرا اس پر آپ ذرا کچھ آگاہی دیں کہ کتنا کچھ کہا جاتا ہے عمران خان کے خلاف, ان کی شخصیت کے خلاف سیاستدان کتنی باتیں کرتے ہیں, کس قدر سوشل میڈیا پر کیمپین چلائی جاتی ہے, لیکن آج تک کسی شخص کو اس لیے گرفتار نہیں کیا گیا یا پکڑا گیا کہ اس نے عمران خان کے بارے میں کوئی بات کی ہو. اب شہزاد اکبر صاحب جو ہیں نان الیکٹڈ ہیں, ان الیکٹڈ ہیں, ان کے ساتھ ہیں وزیر اعظم صاحب کے, پاورفل آدمی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. تو انہوں نے یہ ظاہر ہے جو یہ پرچے کروائے ہیں ایک ایم پی اے کے خلاف, یہ اتنی جلدی پرچے اور ان کو پکڑ کے اندر, اور بالکل چھوٹے چھوٹے یہ جو جرائم ہیں اس میں کہ جی سرکار میں مداخلت, اور وہ صغیر صاحب ہیں ایس ایچ او گرین ٹاؤن. اب ظاہر ہے ان کو کسی نے کہا پنجاب گورنمنٹ میں تو انہوں نے پرچہ وہ درج کرایا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوگا, وزیر اعظم صاحب نے اس کی کسی نے ان سے کوئی اپروول بھی نہیں لی ہوگی, لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اثرات وزیر اعظم کے جو ان کی جو شخصیت ہے, ان کے بارے میں جو پرسیپشن ہے لوگوں کا, اس کو کس حد تک ڈیمیج کر سکتے ہیں. یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا. اور شہزاد اکبر صاحب بڑے پاورفل آدمی ہیں, لیکن ایگو, اتنی بڑی ایگو, یہ مطلب یہ ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو. ایک تو میں آپ کا اس سے جواب میں لیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب نے جس طرح سے پنجاب اسمبلی میں یعنی جو پارلیمنٹ کے جو رائٹس ہیں پارلیمنٹیرینز کے, ان کو پروٹیکٹ کیا ہے, اس بات سے قطع نظر کہ کون اس کے پیچھے ہے. میں آپ کو ان کی گفتگو سنواتا ہوں, کچھ شارٹس ہیں ان کے, اگر آپ گفتگو سنوا سکیں ان کی چودھری پرویز الہی صاحب کی. یہ بہت ہی ایک دلیرانہ انداز میں سمجھتا ہوں کہ آج حقیقی معنوں میں چودھری پرویز الہی بطور سپیکر انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے, اور وہ بالکل کھل کر سامنے آئے ہیں کہ جب پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے تو پھر پنجاب حکومت, اب اس بات میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی پاورفل آدمی ہے, کوئی ایسا پاورفل آدمی ہے جس نے اسپیکر صاحب جو اتحادی جماعت کے اسپیکر ہیں, ان کے جو پروڈکشن آرڈرز ہیں ان کو بھی ہوا میں اڑا دیا. اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے پاورفل ہیں کہ کسی کی ہمارے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اسپیکر جو ہیں چودھری پرویز الہی وہ بھی ڈٹ گئے ہیں, اور انہوں نے اجلاس کل 2 بجے کے لیے ملتوی کر دیا, اور کہا ہے کہ کل نذیر چوہان کے ایشو پر ہی بات ہوگی. اب اگر پنجاب حکومت ان کو کل پروڈیوس نہیں کرتی صدیق ساجد, تو یہ معاملہ یہ کہاں جا رہا ہے, اور ذرا کچھ آپ بیان کیجئے یہ ہے کیا سارا. شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری والا معاملہ ہے, اور تو کچھ نہیں ہے. اور یہ جو آپ نے شروع میں بات کی نا, اس سب کی جو گرد ہے, جو مٹی ہے, وہ اڑ کر عمران خان کے منہ پر ہی آئے گی, جتنا یہ مرضی کر لے. ایک تو وہ ان کا ترین گروپ بنا ہوا ہے آلریڈی, وہ کہا جا رہا ہے جی کہ عمران خان کے سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہا ہے. بے شک جو آپ نے کہا کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا, اور ہو سکتا ہے واقعی پتہ نہ ہو. اب شہزاد اکبر صاحب اس کو بالکل پرسنل لے گئے ہیں, اور انہوں نے تھریٹ بھی کیا باقاعدہ ان کو کہ یہ ان کو سبق سکھائیں گے. ظاہر ہے اس وقت وہ مشیر داخلہ و احتساب ہیں, اور ایف آئی اے ان کے کنٹرول میں ہے, انہوں نے ان کو استعمال کیا. جیسے ہی وہ کوٹ لکھپت جیل سے باہر آئے تو ان کو پکڑنے والے کون تھے؟ ایف آئی اے کے لوگ, اور ایف آئی اے کے لوگ براہ راست ان کے انڈر تھے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور پرچہ بھی ہو گیا, تو یہ تو اور یہ کل بات کی جب ہم گفتگو کر رہے تھے, آپ وہ پیر بگارا سے ملاقات والی, اس میں جہانگیر ترین نے معاملہ کہا, انہوں نے باقاعدہ کوڈ کیا, انہوں نے کہا کہ نذیر جو چوہان ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ یہ حکومت خود باغی بنا رہی ہے. یہ ان کے الفاظ سے جہانگیر ترین کے.
حالانکہ ان کا کوئی اس قسم کا اقدام نہیں. کتنے پرچے جو آپ نے بات بھی کی, اشارہ بھی کیا کہ عمران خان کے خلاف اور وزراء کے خلاف سوشل میڈیا پہ کتنی کچھ چیزیں جو ہے وہ چلتی ہیں. حالانکہ انہوں نے کچھ وضاحت بھی اگلے دن جو ہے وہ دے دی تھی, لیکن اس کے باوجود یہ انہوں نے ایک ذاتی طور پر اپنی ایک وہی دکھایا ہے کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھایا ہے, اور یہ اس حکومت کے گلے پڑے گا. یہ اتنا آسان نہیں. آج بھی انہوں نے صدیق, مجھے یہ ایک بات میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہے, ناموس رسالت کا معاملہ ہے, ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس پر کسی پر شک کا اظہار کریں, کسی کے عقیدے پر بات کریں. یہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے. بالکل. لیکن اب دیکھیں, لبیک کے اس کو کالعدم قرار دے دیا, اس کو جیل میں ڈال دیا, وعدہ کیا کہ ہم آئیں گے اور آ کر بات یعنی اسمبلی میں لے کے جائیں گے. وہ اسمبلی میں بل پیش بھی ہوا ہے کہ اگریمنٹ ہے باقاعدہ. ٹی وی پر وزیر داخلہ صاحب نے ان کا اعلان کیا گورنر ہاؤس میں جو ہوا تھا. پھر اب یہ جو معاملہ ہے, اس معاملے میں بھی اگر نذیر چوہان نے جھوٹ بولا تو ڈیفینیٹلی قانون کے مطابق انہیں سزا ملے گی. لیکن ایک دفعہ وہ گرفتار ہوئے, ان کی ضمانت ہو گئی, ٹھیک ہے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, پرچہ تھا, پھر ایف آئی اے نے اٹھا لیا. پھر اب ایک اور الزام میں وہ انہوں نے جو گرین ٹاؤن ایس ایچ او ہیں صغیر احمد, انہوں نے پرچہ درج کرا دیا. یہ بیسیکلی کیا مطلب, یہ کیا وجہ, کیا حکومت کیا پروو کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں جی, یہ کہا جا رہا تھا نا آپ کے ہی پروگراموں میں کہ بجٹ کے بعد عمران خان صاحب بہت سی شاید گرفتاریاں کرنے والے ہیں, بہت سے لوگوں کو سبق سکھانے والے ہیں, اپوزیشن کے لوگوں کو بھی, اور یہ جو ان کے ساتھ ناراض ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی تھی. میں تو وہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ابھی جو مین ایشوز تھے, شوگر سکینڈل یا جس کے اوپر جہانگیر ترین پہ کیس بنا تھا, وہ تو چل نہیں رہا. اب اس چھوٹے سے ایشو کو لے کر یہ اس طرح بڑا انہوں نے بنا دیا, ہوا بنا دیا. لیکن یہ جو چودھری پرویز الہی نے اپنے اختیارات کا اور درست استعمال کیا ہے, آپ کو ماضی میں یاد ہوگا گوہر ایوب نے, یوسف رضا گیلانی نے, اس وقت کے وزرائے اعظم کی مخالفت کے باوجود جو زیر حراست اراکین تھے ان کو پروڈکشن آرڈر جاری کر کے قومی اسمبلی میں ان کو وہ لے کر آئے تھے. تو یہاں پر بھی یہ چودھری پرویز, اور یہ قومی اسمبلی کا ہو یا صوبائی اسمبلی کا, آئین میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اور پھر یہ اس ایشو پر کہ یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے, یعنی اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی عقیدہ, مطلب اس کو کیوں اس کو ہوا دے رہے ہیں؟ لینا, وٹ ڈو یو تھنک؟ یہ تو اس مسئلے پر تو اس کو تو ہوا دینی نہیں چاہیے. یہ تو ایک ایسا سینسٹیو ایشو ہے کہ اس پر لوگوں کے بڑے جذبات ہیں, اور وہ کسی بھی طرف وہ جذبات جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس طرح کی یہ جو مذہب کے بنیاد پر جو اس طرح کی نفرت اگر ہو یا اس طرح کے واقعات ہوں, تو وہ تو بہت ہی ایک خرابی کی طرف جا سکتے ہیں. اور میں بہت سارے جو لوگ ہیں, میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, بہت سارے لوگ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم کوئی وضاحت نہیں مانتے جب تک کوئی آدمی مرزا غلام احمد قادیانی پر لعنت نہیں بھیجتا, سیدھا کھلے آ کر یہ نہیں کہتا کہ میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی باقی تو ہم کوئی کسی طرح کی کوئی بھی وضاحت ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو یہ اس طرف چل پڑنا, کیا اس کی کوئی, یہ تو بہت ہی افسوسناک ہے. صاحب بہت سمجھدار شخصیت ہیں اور وہ جانتے ہیں پنجاب کی سیاست کو, تو بڑے گہرے طریقے سے وہ جانتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو آپ نے بات کی ہے مت پر, پنجاب میں ہم نے بہت سے ایسے ایشوز دیکھے ہیں, بہت سے ایسی تحریکیں بھی چلی ہیں جس میں مذہب جو ہے وہ بنیاد رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ کہ شہزاد اکبر صاحب کو ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم, جبکہ ان کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل سچویشن کیا ہے انٹرنیشنل بھی اور اس وقت انٹرنلی بھی, تو ان کو اس چیز کو اگر وہ درگزر کر دیں تو بہتر ہوگا. جہاں پر بات آتی ہے پرویز الہی صاحب کی, تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ آنے والے جو سیٹ اپ ہے سمیع صاحب, جو بھی اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا وہ سیٹ اپ ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن اگر ہوتا ہے تو پرویز الہی صاحب جس طریقے سے اپنے اتحادیوں کو لے کر چل رہے ہیں, دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو لے کر چل رہے ہیں, وہ ہمارے سامنے ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑی بات مجھے نظر آتی ہے وہ جے کے ٹی کا جو گروپ ہے, جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے. اگر آنے والے دنوں میں کوئی چیز سامنے آتی ہے تو پیپلز پارٹی کو بھی ہم نے دیکھا پرویز الہی صاحب کے ساتھ, پھر ہم نے جے کے ٹی صاحب کا جو گروپ ہے ان کو بھی دیکھا پرویز الہی صاحب کے ساتھ, پھر ہم نے شہباز شریف صاحب کو بھی دیکھا پرویز الہی صاحب کے ساتھ. تو آئی تھنک وہ جس طریقے سے اپنی پالیٹکس کو لے کر چل رہے ہیں, جو انہوں نے بات کی ہے وہ قانون کے مطابق ہی ہے, آئین کے مطابق ہی ہے, لیکن جس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں وہ ہمارے سامنے, اور وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو جس طریقے سے تنقید کرتے آئے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے, اور جن پوائنٹس پہ وہ تنقید کرتے ہیں بہت ویلڈ پوائنٹ ہے, اور ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. یہ گروپ اگر رہتے ہیں تو آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں, اور اگر یہ گروپ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر سب چل رہا ہے. اس میں ایک بات میں کیونکہ نذیر چوہان صاحب نے ہمارے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہوئے اس میں ایک بیپر دیا تھا, میں بھی اس بلیٹن میں تھا, تو ہم نے تو بعد میں اس کی وضاحت بھی کی تھی, کیونکہ ہم یہ بالکل جو مذہب کارڈ ہے اس کا استعمال بہت غلط ہے, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے.
میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے شہزاد اکبر صاحب نے جو وضاحت دی اس کے بعد یہ معاملہ سارا ختم ہو گیا تھا، اور وہ جو ایک جس میں بڑا رائٹلی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ اس قسم کی جو گفتگو یا اسپیکولیشن ہے اس سے کسی کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو وہ معاملہ سارے کا سارا اگر قانون کے مطابق چلتا رہتا تو، لیکن اب تو یہ ایک ذاتی ایک اس طرح سے مطلب یہاں پہ ایک ایف آئی آر نہیں ہوتی، یہاں پہ تین ایم پی اے کو اس طرح پکڑ رہے ہیں، ایف آئی آر اتنی کاٹ رہے ہیں، اور پھر پروڈکشن دیکھیں چلیں آپ نے پرچے تو کاٹ لیے، پھر آج صوبائی اسمبلی میں بھی پیش نہیں کیا پروڈکشن آرڈرز کے باوجود، شریف صاحب اور پتہ نہیں کون کون پیش ہو گیا جس نے عمران خان کو کیا کیا بولا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے صدیق ساجد کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کس حد تک جا سکتا ہے، ایم پی ایس جو ہیں وہ کس حد تک اس میں، یہ تو بڑا ایک معاملہ خراب ہو جائے گا، اور پھر آج اسپیکر صاحب نے کہا کہ یہ جو 2-3 ہیں مطلب کابینہ جواب دہ ہے، شہزاد اکبر تو نان الیکٹڈ آدمی ہے اور شاید پتہ نہیں کس کے منظور نظر ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے حکومت کو، اور یہ جو ان کو ناعاقبت اندیش دوست ان کو مشورہ دے رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ ہو یا جو مشیران، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اصل میں چودھری پرویز لائی نے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر کے ایک طرح کی حکومت کی مدد کی ہے، وہ یہ چیزوں کو وہ بڑھنے سے روک رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر یہ نہیں ان کو کل پروڈیوس کرتے تو چودھری پرویز لائی توہین پارلیمنٹ، توہین پنجاب اسمبلی کی ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، وہ تو اس معاملے کے اوپر چیف منسٹر کو بھی بلا سکتے ہیں، شہزاد اکبر کو بھی بلا سکتے ہیں، ہوم سیکرٹری کو بلا لیں، کسی افسر کی یہ جرت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ انکار کرے۔ یہ اسپیکر کا آرڈر نہیں ہے سمیع صاحب، یہ پوری پنجاب اسمبلی کا آرڈر ہے، وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، اور وہ اراکین کے مفادات اور ان کا وہ محافظ اور نگران ہوتا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آزاد کشمیر کا الیکشن جیتا، پی پی 38 کا الیکشن جیتا، تحریک انصاف ایک بہت صحیح رخ پہ جا رہی ہے، اس نے اپوزیشن کو کارنر کر دیا ہے، تو ایسے میں اپنی ہی جماعت کے اندر یہ اس طرح کی حرکت کر کے وزیر اعظم کو کے لیے مشکلات پیدا کرنا، یہ پھر کون ہو سکتا ہے؟ کر دی گئی ہیں جی، آج جس طرح کی وہ تقاریر، آج بھی ان کا ایک اجلاس ہے اس معاملے کے اوپر، یہ جو ترین گروپ ہے تو وہ بھی رات کو بیٹھیں گے، ان کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ کیا وہ خاموش بیٹھیں گے؟ اس میں تو وہ وزراء بھی شامل ہیں، لنگڑیال صاحب جو ہے، لنگڑیال صاحب، نعمان لنگڑیال، وہ تو صوبائی وزیر بھی ہیں، اور بہت سے دوست ہیں، 8 ایم این ایز ہیں، 32 ایم پی ایز ہیں، تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ تو میرے خیال میں شاید وہ جو کام نہیں کرنا چاہتے ترین صاحب، ان سے یہ کروانا چاہتے ہیں کہ 32 ایک طرف ہو جائیں، تو پھر تو دڑم سے گریں گے عثمان بزدار بھی، اور یہ عمران خان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہے نا جی۔ یہ تو وہی، اگر یہ دیکھیں وہ پرویز لائی یہ پروڈکشن آرڈر جاری کر کے کہ چلو جی وہ جو چودھری کی پالیسی ہے کہ جو اس طرح کے اگر فیوم آؤٹ ہو جائے گا اور چلیں اگر کمیٹی پہنچ جائے کہ چلو معاملہ دب جائے، لیکن یہ ایک ایف آئی آر کے بعد دوسری ایف آئی آر، پھر تیسری ایف آئی آر، وہ آج اسمبلی میں نہیں لے کر آنا، یہ ہو ہی نہیں سکتا سمیع صاحب۔ یہ جو اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، پنجاب حکومت کو یرغمال بنا کے اس طرح سے اگر کوئی مرکز میں بیٹھ کے کام کروا رہا ہے، تو وزیراعظم صاحب کو کیا کوئی خبر نہیں دے رہا ہے اس کی؟ دینی چاہیے، اگر وہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ پنجاب حکومت کیا گل کھلا رہی ہے، کیونکہ یہ تو رسپانسبلٹی پنجاب حکومت کی ہے کہ وہ لے کے جائیں، ان کو پیش کریں، اور وہ اسپیکر کے ساتھ، اب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ یعنی ایک چنگاری ہو سکتی ہے، کسی بڑی آگ کو لگانے کے لیے بھی بن سکتی ہے، یہ بالکل بن سکتی ہے۔ اور وہ دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ میں تو بار بار آپ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، اور اگر یہ شہزاد اکبر صاحب کروا رہے ہیں اور عثمان بزدار صاحب کو پتہ نہیں ہے، یا بالا کسی اور جگہ سے ڈوریں ہلائی جا رہی، جو آپ نے بات کی کہ اس کے پیچھے کون ہے، ورنہ جو چودھری پرویز لائی نے جو بات کہی ہے کہ کسی سرکاری افسر کی ضرورت نہیں ہو سکتی، اور یہ جو کابینہ ہے اجتماعی طور پہ جواب دہ ہے، پارلیمنٹ کو، صوبائی اسمبلی کو جواب دہ، وہ کل کو وزیر قانون کو بلا لیں گے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو کل پنجاب حکومت ہوش کے ناخن لیتی ہے اور یہاں اسلام آباد سے کوئی اس طرح کا میسج جاتا ہے کہ آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں، اور اگر اسپیکر نے پروڈکشن آرڈر جاری اب کیے ہوئے ہیں تو آپ چوہان صاحب کو پیش کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، اور پھر جو بھی کسی نے اپنی ایگو یا سکور سیٹل کرنا ہے وہ کرتا رہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر سیاسی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، ایسی ہی سیاسی مشکلات جو ابھی نون لیگ کو درپیش ہیں کہ پارٹی سپلٹ ہونے کو آئی ہے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد جو بیانات آئے اس میں نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ اور شاہد خاقان عباسی اور وہ لوگ جو مریم اور نواز شریف کے ساتھ جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ جی یہ الیکشن دھاندلی ہوئی ہے، اور آج نون لیگ نے اجلاس کر کے
جس میں راجہ فاروق حیدر بھی تھے، مسترد کر دیے انتخابی نتائج، پاکستان میں اور پاکستان سے باہر پوری تحریک ایک چلانے کا اعلان کر دیا. لیکن بہت سارے نون لیگ کے وہ لوگ جو شہباز صاحب کے نزدیک ہیں، ان کا کیا کہنا تھا؟ آئیے، ملک احمد صاحب بڑے ایک سمجھدار سیاست منجے ہوئے اور ترجمان بھی تھے پنجاب حکومت کے جب شہباز صاحب وزیر اعلیٰ تھے. انہوں نے رات وسیم بادامی صاحب کے شو میں جو بات کہی، ذرا آئیے وہ سن لیتے ہیں. آپ نے یہ بات سنا بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. پھر نوشین افتخار صاحبہ، ان کی بات بھی سن لیں، انہوں نے بھی کیا کہا. اب یہ دیکھیں، یہ نوشین افتخار صاحبہ جو ہیں یہ زار شاہ صاحب کی صاحبزادی ہیں اور انہوں نے ڈسکا میں الیکشن جیتا تھا اور بڑی ایک زبردست مارکے کے بعد الیکشن جیتا تھا. وہ بڑے کھلے دل سے یہ کہہ رہی ہے کہ ڈسکا میں ہم جیت گئے اور آج نون لیگ ہار گئی اور ہم اس کو، ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اب یہ تو جو معتدل لوگ ہیں، ملک صاحب جو ہیں وہ شہباز صاحب کے ترجمان تھے، لیکن جو نون لیگ میں مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے نزدیکی لوگ ہیں وہ بالکل اس کو دھاندلی قرار دے رہے ہیں، اس پر تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں. صدیق ساجد، پہلی دفعہ ایسا لگ رہا ہے کہ شہباز صاحب اور نواز صاحب کے جو بیچ میں دوری ہے وہ اب ویزیبل ہونے جا رہی ہے، یعنی سوچ میں جو دوری ہے. کیونکہ انٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اور ہر چیز کو دھاندلی کہنا اور ہر چیز کو میں نہ مانوں، شہباز صاحب شاید اس کو ماننے سے انکاری ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح بات کی. اور آپ کہہ رہے ہیں سپلٹ ہونے جا رہی ہے، ہو گئی ہے. اور میں آپ کو یہ خبر دیتا جاؤں، میاں صاحب نے کہا تھا شہباز شریف صاحب سے کہ آج کا اجلاس جو ہے وہ آپ چیئر کریں، وہ نہیں آئے. اچھا، اب رک جائیں یہاں پہ کیونکہ مجھے جانا ہے بریک پر. بات بڑی اہم ہے. شریف صاحب نے ڈیفائی کیا ہے نواز شریف صاحب کی جو بات ہے اور وہ اجلاس میں شرکت کے لیے نہیں گئے. مزید کیا تفصیلات ہیں اس ساری کہانی کی، انشاءاللہ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پہلی دفعہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی کلیئر انسٹرکشنز کے باوجود وہ کام نہیں کر رہے جو ان سے کہا جا رہا ہے. آج جو نون لیگ کا اجلاس تھا اس میں کہا گیا تھا شہباز صاحب سے کہ آپ شریک ہوں، لیکن وہ شریک نہیں ہوئے. جی صدیق ساجد صاحب، یہ بڑی خبر ہے، بریکنگ سٹوری میں اسے کہوں گا. جی، مسلم لیگ نون کے چونکہ وہ صدر ہیں تو لہٰذا ان سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ آج کے اجلاس کی جو ہے وہ صدارت کریں، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق ان کی کمر میں تکلیف تھی، وہ اس وجہ سے لاہور سے یہاں پر ٹریول نہیں کر سکے. اور وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے تو آ سکتے تھے اجلاس میں، نہیں آئے، اس میں بھی وہ نہیں آئے. ادروائز یہ پوچھتے رہے ہم ان سے جب تک یہ اجلاس تقریباً 4.5 گھنٹے جاری رہا. ویڈیو کانفرنس میں آج کل آنے میں کتنا وقت لگتا ہے، وہ 1-2 منٹ بعد بندہ فوراً نہیں آئے. اور میرے ذرائع کے مطابق جو حمزہ شہباز ہیں وہ بھی کہتے رہے کہ آپ کو جانا چاہیے، لیکن وہ نہیں آئے. پھر راجہ فاروق حیدر نے چیئر کیا اور پھر اس میں صرف 2 بندے تھے، احسن اقبال اور شاید اغان عباسی، جو کہ مرکز کی جانب سے، باقی سارے ان کے اپنے وہ جو تھے وہ لوگ تھے. تو وہ جو ایک تقسیم ہے وہ موجود ہے. آپ نے جو 60 سنوا دیے. اچھا، کرونا کے باوجود مریم نواز صاحبہ بھی تو اس میں شرکت کر سکتی تھی، انہوں نے انتخابی کیمپین وہاں پر چلائی تھی، تو وہ بھی ایک تو انہوں نے شرکت. دوسرا ایک اور مجھے ذرا بتا دیجیے، بیچ میں یہ بات آ گئی، وہ ان کی جو فیملی اور ارد گرد کے لوگ ہیں ان کا سارا تو نیگیٹو آیا ہے، تو بیچ میں صرف مریم صاحبہ کا ہی پازیٹیو آیا، یا وہ ایک حکمت عملی ہے کوارنٹائن کرنے کی اپنے آپ کو؟ نہیں سمیع صاحب، دیکھیں باقاعدہ مریم اورنگزیب جو ترجمان ہے پارٹی کی، انہوں نے کل ایک باقاعدہ بیان جاری کیا تھا کہ ان کا کورونا جو ہے تو ہر چیز پر باقاعدہ بیان ہی ہر پارٹی کا ترجمان کرتا ہے نا، وہ سچ ہو یا نہ ہو وہ تو ہمیں نہیں پتا. فیملی کے انہوں نے کروائے ہیں، اگر وہ نیگیٹو آ گئے تو اس پہ تو ہم کوئی نہیں کر سکتے. تو پھر ان کا ہی بس پازیٹیو آیا، یہ جو پازیٹیو والا انہوں نے جلسوں سے خطاب کیا تھا تو ہو سکتا ہے کسی نہ کسی جگہ سے لگ گیا ہو. تو انہوں نے جلسے اتنے بڑے بڑے کیے ہیں، 45 جلسے کیے ہیں سمیع صاحب، 45-45. تو کسی اگر جگہ میں سے آپ کو بتاؤں اگر 55 کر لیتی نا تو یہ 6 کی بجائے 3 رہ جاتی سیٹیں. وہ سارے جلسے جو تھے جس میں وہ بیان کر رہی تھی نا، جو میں کشمیر میں جو میں نے دیکھا اور سنا، لوگوں میں بہت غصہ تھا کہ یہ آ کے پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، یہ بجائے اس کے مودی کو برا بھلا کہیں یہ عمران خان کو برا بھلا کہہ رہی ہیں. اور ابھی مسلسل جو نون لیگ کا میڈیا واٹس ایپ گروپ ہے، میں آپ کو بتا دوں وہاں پہ پچھلے 2 گھنٹے سے ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں مظہر عباس، ان کے نام سے ایک جعلی ٹویٹ چلایا گیا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ
اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے، مسلم لیگ نون کے صدر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے، میرے سمیت جتنے بھی اس گروپ یہ پھر انہوں نے چلوایا ہوگا، یہ خواہش ہوگی، یہ دیکھیے یہ مریم صاحبہ کی اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی خواہش ہے. سنیے یہ پچھلے 2 گھنٹے سے ہم مسلسل پوچھ رہے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ سے، اسی گروپ میں سب میرے سمیت سب جرنلسٹ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کی تردید کر دیں، نہیں کر رہی، تصدیق کر دیں. اچھا اس گروپ میں جو نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان ہیں محمد زبیر، وہ بھی موجود ہیں، بالکل خاموش ہیں، کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دے رہے، اور یہ مسلسل کھچڑی پک رہی ہے. اور یہ بھی ورڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ شہباز شریف یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک اس چیز کی گارنٹی بڑے بھائی نہیں دیتے کہ 8 سے 9 ماہ کم از کم یہ اب خاموش رہیں گی مریم نواز، تو اس کے بعد وہ اپنا بولنا شروع کریں گے، ادروائز وہ چپ کا روزہ رکھ کے آرام سے بیٹھے رہیں گے. اور یہ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے. آپ جتنی مرضی آپ بات کر لیں جی سمیع صاحب، یہ آج جو اجلاس ہوا ہے، جو قرارداد پاس ہوئی ہے، شہباز شریف الیکٹڈ مسلم لیگ نون کا صدر ہے. جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک دھاندلی نہیں ہوئی، یا وہ اس کا بیان جاری نہیں کرتا اور انہوں نے الیکشن کے نتائج مسترد نہیں کیے، دھاندلی کا الزام نہیں لگایا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک میرے پاس ٹھوس شواہد موجود نہ، یہ تو بیسیکلی مریم دیکھیں مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے پارٹی کو ٹیک اوور کرنا تھا، نصرت صاحبہ جو تھیں وہ پارٹی چیئر پرسن تھی، تو مجھے یاد ہے پارٹی دیکھیں یہ روتھلیس کتنی ہوتی ہے کہ وہ کرسی بھی نصرت صاحبہ کے لیے نہیں رکھی گئی تھی اس اجلاس میں. جب وہ اندر آئیں انہوں نے دیکھا کرسی نہیں ہے تو پھر وہ واپس چلی گئی. ایک میسج تھا ان کے لیے کہ کرسی نہیں ہے. تو اب بھتیجی جو ہے وہ چچا کو دیوار سے لگا دیا اس نے، اور آج جو اجلاس ہے اس میں جو مسلم لیگ کے صدر ہیں ان کے چچا جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب رہے 2 دفعہ، وہ ان کی جگہ راجہ فاروق حیدر کو پریزائڈ کروا دیا، اور احسن اقبال اور جو ہیں شاہد خاقان عباسی یہ ان کے لائل بن کر آ گئے، اور اس میں انہوں نے وہ فیصلہ ڈکلیئر کروا دیا جو نواز شریف صاحب جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، جو سپریم کورٹ سے نااہل ہیں. تو یہ جو بالکل وہی آپ جو بات کر رہے ہیں، تو مجھے وہ بات کی یہ کتنی روتھلیس ہے سیاست، کتنی بے رحم ہے. رشتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے سر؟ کوئی نہیں ہوتا، یہ سب مفادات کی سیاست ہے. رشتوں کی کہاں سے اس میں پرواہ کی جاتی ہے؟ اب یہ دیکھیے، اور یہ جو دونوں آئے ہیں نا، یہ میاں نواز شریف کی ہدایت پہ آئے ہیں. یہ میاں نواز شریف کی ہدایت پہ مظفر آباد میں جا کے پریس کانفرنس کی تھی دونوں نے، اور آج ان کی ہدایت پر یہاں پر آئے ہیں. اور ایک طرف دیکھیے کہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے، قرارداد جو اعلامیہ جاری کیا ہے، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کی احتجاج کریں گے، ملک سے باہر بھی کریں گے، آزاد کشمیر میں بھی کریں گے، اور دوسری طرف کیا کہتے ہیں کہ ایک ہم فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائیں گے اور وہ جائزہ لے گی، میڈیا کے سامنے دھاندلی کے تمام تر شواہد بھی لائے گی. نمبر 3، کوئی ڈیٹ ابھی تک اناؤنس نہیں کی گئی کہ انہوں نے کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. میں نے پوچھا کہ ان کے لوگوں سے، میں نے کہا جی کب کریں گے؟ جی ہم پلان مرتب کر کے آپ کو بتا دیں گے. یعنی کہ یہ بھی سارا کام ان کا بھی ڈوبیس ہے، یہ ان کے ذہنوں میں بھی چیز نہیں ہے. باقی وہ الزامات ہیں، وہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی قرارداد جن کی ہے کہ اداروں نے مداخلت کی، عمران خان نے مداخلت کی، اور 5 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے، سیٹیں ہمیں 6 ملی، اور آئین ملک اس وقت ہی چلے گا جب یہ اداروں کو اپنے حدود میں رہنا ہوگا. اور وہ تو ہر مرتبہ کہا جاتا ہے. جی علینا آپ بتائیے کیا کہتی ہیں آپ؟ یہ تو چاچو کے خلاف کو کر دیا انہوں نے، کرونا کی بیماری لے کے دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کو کیا ہوا ہے. بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو احمد صاحب ہیں، انہوں نے کیا کو کیا؟ مجھے بات تو کمپلیٹ کرنے دیں نا، پھر میں آپ پھر بولیے گا جو آپ نے بولنا ہوگا. آپ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بولیں، صدیق صاحب بھی. لیکن دیکھیں جو چیزیں شروعات ہوئی ہیں، آپ کی بات غور سے تسلی سے سنیں گے. ٹھیک ہے، جو میڈیا میں چیزیں چل رہی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. جو احمد صاحب ہیں وہ بہت کلوز ہیں شہباز شریف صاحب کے، اس لیے وہ ترجمان تھے. اور جس طریقے سے جو شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے اس وقت میڈیا میں آ کے جس طریقے سے باتیں کر رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہیں، وہ آپ نے چلائی ہوئی ہیں. ابھی صدیق ساجد صاحب نے بات کی ہے سارا عالم صاحب کے جو انہوں نے بھیجا ہے جس کی اب تک تردید نہیں ہوئی. تو دونوں جو گروپس ہیں وہ آمنے سامنے ہوتے ہیں. مظہر عباس کا ٹویٹ ہے. اب سارا عالم تو صحافی نہیں ہے، وہ تو ایکس نیب. سوری جی معافی دے دیں، سلپ آف ٹنگ ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جس کی آپ بات کر رہے تھے. اب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ دونوں گروپ ہمارے آمنے سامنے ہو گئے ہیں. اب آگے ہوگا کیا؟ سوال تو یہ ہے نا، بات یہ کہ وہ جو بھی فیصلہ لیا جائے گا وہ تو لیا جائے گا نواز شریف صاحب کی طرف سے نا، اس کے علاوہ تو کسی کی طرف سے نہیں لیا جائے گا. پارٹی جو کہے گی وہی کریں گے نا. نواز شریف صاحب کنگ ہیں کیا مطلب؟ لیکن اب دیکھیں صدر تو ہیں شہباز شریف صاحب، لیکن شہباز شریف صاحب بھی سنتے تو نواز شریف صاحب کی ہے نا. تو نہیں سنی نا، وہ اجلاس میں نہیں گئے. ابھی دیکھیں گے نا، آگے ابھی اجلاس میں نہیں گئے، آنے والے دنوں میں کیا کریں گے تو وہ پتہ چلے گا نا. پھر جب شروع میں جب شہباز شریف صاحب باہر آئے تو یہ بات ہو رہی تھی کہ جو مریم صاحبہ کا بیانیہ ہے وہ
اگر اس پہ چلنا چاہتی ہیں, کام کرنا چاہتی ہیں, وہ کریں. اگر وہ کامیاب ہو گئے تو ہم اس کے بیانیے کے ساتھ چلیں گے, اور اگر وہ کامیاب نہ ہوا مریم صاحبہ کا بیانیہ, تو پھر شہباز شریف صاحب کو پالیٹکس کرنے دی جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جس پہ شروعات میں بات ہوئی تھی سب کے درمیان میں, الیکشن بھی ہارے, کشمیر کا بھی ہارے, اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کس کے اوپر یہ سارا, یہ تو لیگ کا بیانیہ کس کا ہے؟ دیکھیں یہ آپ نون لیگ کا جو بیانیہ ہے ڈیفینیٹلی سی بات ہے, وہ سیٹ ہارے ہیں کل, وہ سیٹ ہارے ہیں, وہ یہ نہیں مانتے, وہ یہ نہیں مانتے. جو مریم نواز کا گروپ ہے وہ یہ نہیں مانتا, وہ یہی کہتا ہے کہ وہ تو کہتے ہیں میں نہ مانوں, میں نہ مانوں, میں نہ مانوں, وہ بات کرتا ہے. دیکھیں وہ جو بھی ہے, فیکٹ فائنڈ جو ابھی انہوں نے بتایا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی جائے گی, اس حوالے سے جو بات کی گئی ہے وہ تو نہیں نہ مانتے ہیں. مریم نواز کا گروپ بھی نہیں مانتا, مریم نواز بھی نہیں مانتی. اور جب شہباز شریف صاحب باہر آئے تھے, اس میں ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے سر, پوری میری بات سن لیں. جب شہباز شریف صاحب باہر آئے تھے تو انڈرسٹینڈنگ یہی ہوئی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کا جو بیانیہ ہے پہلے وہ اپنی سیاست کر لیں, اگر وہ چلتی ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں چلیں گی تو پھر شہباز شریف صاحب کو چلنے دیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے جو بتائیں گے صدیق ساجد صاحب کہ کیا ان کو چلنے دیا جائے گا. کل بھی میرا ان سے یہی سوال تھا, آج بھی میرے ان سے یہی سوال ہے. جی دیں دیجیے جواب. کس کو چلنے دیا جائے گا؟ شہباز شریف صاحب کو. شہباز شریف صاحب کو چلنے دیا جائے گا یا نہیں چلنے دیا جائے گا؟ تو پھر اگر ان کو آپ نے نہیں چلنے دینا تو ان کو آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے کیوں لگایا ہوا ہے؟ شہباز شریف صاحب جب کہہ رہے تھے کہ میں پاؤں پڑ جاؤں گا, وہ پھر پاؤں چلو جا کے تو نہیں پڑھ سکے, ویڈیو کانفرنس میں تو پڑھ گئے. نہیں وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے کیوں ہوئے ہیں؟ نہیں لگے, بڑے بھائی کے کہنے پہ لگے ہوئے ہیں. اچھا صحیح, یہ ان کے ساتھ بھی گیم کر رہے ہیں. ایک طرف میاں صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب میں آپ وزیر اعظم بناؤں گا, دوسری طرف اپنی بیٹی کو بیچ میں لے آتے ہیں کہ جائے آپ جا کے جہاں پہ جلسے کرے. وہ تو یہ جو ابھی سمیع صاحب نے بات کی, بات تو وہی ہے کہ یہ سیاست بڑا یہ عجیب و غریب کھیل ہے, یہاں پہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. آپ کیا بات کر رہی, وہ اس کے دیکھیے جی وہ بات مکمل کر لوں. وہ ان کے احترام میں کہ فیملی کا بھی وہ سربراہ ہے, پارٹی کا قائد ہے, احترام نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو کچھ گلے ہیں, نواز شریف صاحب نے کیا گلے ہیں, کیا گلے, کوئی گلا نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا نا. میں نے آپ کی بات پکڑ کے اس کو ریپیٹ نہیں, کرتے ہیں, میری بات آپ سن لینا پہلے, میری بات آپ نے بات کر لی تو میری بات بھی سن لینا. میرا سوال ہوگا آپ سے. ہاں, شہباز شریف کو یا تو پھر کھل کے ان کی سیاست کرنے دیں. آپ کہتے ہیں جی آپ نے یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا, پھر آپ ان پہ ٹانگ اڑا دیتے ہیں. وہ بیچارہ کیا کرے, وہ خاموش ہو کر آپ کے احترام میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شہباز شریف بڑے بھائی کی مرضی کے بغیر اداروں سے بات کرے, نہیں کر سکتا. وہ اگر وہ کرے گا, وہ چھٹ اپ کال دے دے بڑا بھائی, تو وہ کیا کر لے گا, نہیں کر سکتا. وہ تو یہی تو چاہ رہے ہیں, اور وہ نہیں کیا نا بھائی اس نے بڑے بھائی کی. اگر وہ پارٹی, یہ دنیا کے سامنے اب چیزیں آ رہی نا ہمارے سامنے, اگر شہباز شریف چاہتا تو کیا مریم نواز جلسے پھر وہاں پہ جا کے کر سکتی تھی؟ وہ تو انہوں نے کہا جی بڑے بھائی نے فیصلہ کر لیا. کون ہو سکتا ہے ایک پولیٹیکل سیکرٹری پارٹی پریزیڈنٹ کے دیے گئے شیڈول کو کیسے کینسل کر سکتا ہے؟ نائب صدر کا پولیٹیکل سیکرٹری, وہ بیچارہ پھر بھی خاموش ہو گیا. یہ ان کو چلنے نہیں دیا. اب میرا یہاں پر ایک سوال ہے, کیا یہ جو کوشش کی جا رہی ہے شہباز شریف سے استعفیٰ لینے کی, کیونکہ یہ خبریں چلوائی جا رہی ہیں, ماحول بنایا جا رہا ہے, شہباز شریف صاحب, صدیق ساجد, آپ کا کیا خیال ہے, استعفیٰ دے دیں گے بھائی کے احترام میں؟ اگر ان سے استعفیٰ مانگیں گے بھائی تو وہ بالکل دے گا. اگر مانگیں گے تو وہ بالکل دے گا, بالکل دے گا. وہ تو جان چھڑانا ہی چاہے گا میرے خیال میں, بالکل جان جو اس قسم کے حالات اس کے لیے پیدا کر دیے گئے ہیں. ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے پارٹی کے اندر جو بہت سارے لوگ ہیں, پارٹی کے اندر اکثریت جو ہے, ایاز صادق ہے, خواجہ آصف ہے, رانا تنویر ہے, یہ سارے جو لوگ ہیں یہ بھی پھر چھوڑ دیں گے پارٹی, یہ خاموش ہو جائیں گے. یہ شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ آئندہ آنے والا اگر یہی سلسلہ چلتا رہا نا, تو پھر جو شہباز شریف نے جس ویڈیو کانفرنس کو چھوڑ کے بڑے میاں صاحب چلے گئے تھے تو کہ ایک بھی سیٹ نہیں ملے, اور وہ جو نون اور شین کی باتیں جو حکومت کر رہی ہے نا, پھر یہ سچی ثابت کریں گے. پھر حکومت کو تو کچھ نہیں کرنا پڑے گا. اب حکومت کی تنقید کا اتنا رخ ان کی طرف نہیں ہے, کیونکہ ان کی آپس کی لڑائی اتنی بڑھ گئی ہے. ورنہ سیالکوٹ کا الیکشن اتنے سالوں 35 سال بعد یہ ہارے ہیں اس سیٹ کے اوپر جا کے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ چند مہینے پہلے جیتیں اور چند ماہ بعد آپ دیکھیں نا. اگر کوئی بھلے مانے یا نہ مانے علینا, ایک بات تو ہے نا کہ جو یہ فوج کو برا بھلا کہتے تھے, جو یہ انہوں نے بیانیہ دیا, بجائے اس کے کہ یہ عمران خان کا جو امیج تھا اس میں ڈنٹ ڈالتے, یہ تو خود ایروڈ ہونا شروع ہو گیا. 8-7 ہزار ووٹوں سے وہ سیٹ ہارے ہیں جو 35 سال سے یہ جیت رہے تھے, اور اس خاندان کے بچے سے جو کسی پارٹی کے ٹکٹ کے بغیر بھی وہ سیٹ جیت جاتا تھا. تو اب یہ کیا, یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ صرف بات تو یہ بالکل چھوٹی نہیں ہے, لیکن پھر سے کوئی بات آ جاتی ہے. سوال میں کروں گی ان سے, جو میرا سوال پرانا رہ گیا تھا اس میں یہ چلے سوال آپ آ کے کیجیے گا. بریک لینی ہے یہاں پر, ایک چھوٹا سا وقفہ, پانی شانی پیئیں. صدیق ساجد صاحب آپ بھی پانی پیئیں, علینا الیاس, اور پھر گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. نون لیگ کی سیاست کی بات ہو رہی تھی. بات دونوں کے بیچ میں بڑی علینا اور صدیق ساجد. شہباز شریف صاحب استعفیٰ دیں گے نہیں دیں گے, بیانیہ کس کا پریویل کرے گا, یہ بحث تو ابھی آنے والے دنوں میں چلے گی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم اگر ایک اور سٹوری کی طرف چلے جائیں علینا, اگر آپ اجازت دیں, کیونکہ آپ نے ایک سوال کرنا تھا, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو وہ آزاد کشمیر میں کون نیا وزیر اعظم بنے گا, آج بڑی اہم ایک میٹنگ. جی کر لیں, بہت ضروری سوال ہے. اچھا میری بات سنیں صدیق صاحب, مجھے ایک سوال کا جواب دیں آپ. شہباز شریف صاحب, جب نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے تھے تو شہباز شریف صاحب نے کہا, ایک گارنٹی دی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ آپ چلے جائیں ملک سے باہر, اس کے بعد مریم نواز صاحب ابھی آ جائیں گی اور کوئی نہ کوئی ہم ترکیب بنائیں گے اور آپ واپس آ جائیں گے. اب مجھے اس ایک سوال کا جواب دیں, وہ یہ ہے کہ کس نے کس کو چیٹ کیا ہے؟ نواز شریف نے شہباز شریف کو چیٹ کیا ہے. کیسے سے کیا؟ جب انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ مریم نواز کو باہر بھیجا جائے گا تو شہباز شریف صاحب تھے نا گارنٹر. تو بالکل, اور شہباز شریف مریم نواز کا باہر نہیں جانا چاہتے, وہ تو حکومت نے روکا ہوا ہے. شہباز شریف تو 1 منٹ لگائے. چیٹ کس نے کیا؟ بڑے بھائی نے چیٹ کیا, چھوٹے بھائی چھوٹے نے نہیں کیا. انہیں گارنٹی کس بنیاد پہ دی تھی؟ گارنٹی کسی اور معاملے میں دی تھی. آپ کیا بات کر رہی ہیں, وہ تو صحت کے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا آزاد کشمیر کے مسئلے پر. آج ملاقاتیں ہوئی, بیرسٹر سلطان محمود بھی تھے, سردار تنویر الیاس بھی تھے, اظہر صادق صاحب بھی تھے, خواجہ فاروق بھی تھے, اور جو گفتگو ہوئی وہاں پر اس میں تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا گفتگو ہوئی. آئیے ذرا سنتے ہیں سردار تنویر الیاس صاحب کیا فرما رہے تھے. وہ سردار تنویر الیاس کی آپ نے بات سنی, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان کے ورکر ہیں اور جو بھی اس میں فیصلہ کریں گے تحریک انصاف میں سے کسی کو بنائیں, کولیشن بنائیں, سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کریں. جو بھی وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ ہوگا وہ ان کے لیے قابل قبول ہوگا, اور ان کی حیثیت تو صرف ایک ورکر کی سی ہے. اور آج جو میٹنگ انہوں نے جو گفتگو کی اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اسپیشل سیٹس کے حوالے سے بات ہوئی ہے, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے حوالے سے بات ہوئی, اور جو وزیر اعظم کا نام ہے وہ کون ہوگا وزیر اعظم, وہ شاید وزیر اعظم صاحب نے, عمران خان صاحب نے, ابھی وہ انہی کے پاس ہے, انہی کے دل میں ہے, انہی کے ذہن میں ہے جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا. میں آپ کو بیرسٹر سلطان محمود کی بھی گفتگو سنواتا ہوں, انہوں نے بھی گفتگو کی باہر نکل کر, ذرا سنیے وہ انہوں نے کیا کہا. آپ نے بیرسٹر سلطان صاحب کی بھی یہی بات تھی کہ جو وزیر اعظم صاحب فیصلہ کریں گے وہی ہم کریں گے. خواجہ فاروق صاحب نے بھی گفتگو کی, اگر آپ کے پاس ان کی گفتگو ہے وہ بھی اگر دکھا دیں تو. دیکھیں, تحریک انصاف کی حد تک تو ہمیں یہ سمجھ میں آئی ہے کہ وہ پارٹی انٹیکٹ ہے اور 26 ان کی سیٹس ہوگی, کیونکہ آج جو باغ میں LA-16 اس کے 4 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ ہونی تھی, اس کے نتائج بھی آ گئے ہیں اور اس میں PTI نے وہ نشست مار لی ہے. تو اب 26 سیٹس ہو گئی ہیں وہاں پر PTI کی, اور اب اسپیشل خواتین کی سیٹس کا بھی انتخاب ہونا ہے. پھر وہ ٹیکنوکریٹ اور دوسری ایک سیٹ ہے, علماء سیٹ ہے, تو وہ اس میں بھی اپنی اس عددی اکثریت کی وجہ سے PTI کی سیٹس زیادہ ہو جائیں گی. تو حکومت سازی کے لیے کوئی مسئلہ تو صدیق ساجد درپیش ہے نہیں. بالکل 27 لوگ چاہیے, اس میں سے آسانی سے 32-33 لوگ ان کے پاس ہو جائیں گے. 7 میں سے ان کو 4-5 جو ہے وہ نشستیں مل جائیں گی جو اسپیشل سیٹس ہیں. تو یہ آسانی سے گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ تو ابھی بھی آسانی سے بن جائے گی. وہ سادہ اکثریت سے بھی زیادہ ہو جائیں گے, کیونکہ جو سردار عتیق احمد خان ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے. جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے جو ایک MLA ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے. تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا علینا, میرا آپ سے سوال ہے, میں آتا ہوں ذرا اسی پہ, نون لیگ کی پالیٹکس پہ, کہ جی وہ احتجاج کی بات ہو رہی ہے. PDM میں 11 سیاسی جماعتیں تھیں, کہیں پر کوئی بڑا امپریسو احتجاج نہیں کر سکے, اور بالآخر وہ ٹوٹ پھوٹ گئے. مولانا فضل الرحمان ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر ہیں کہاں پر نہیں ہے. تو اب صرف اکیلی مسلم لیگ نون پاکستان میں بھی احتجاج کرے گی, پاکستان سے باہر بھی احتجاج کرے گی, کشمیر میں بھی احتجاج کرے گی. تو اس سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ احتجاج نہیں ہے, انٹرنیشنل سٹوری بنوانا ہے, کشمیر کے حوالے سے وہ بات کرنی ہے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو نقصان پہنچائے, اور کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہو اس کو میڈیا اٹھائے گا, انڈیا کا, امریکہ کا, برطانیہ کا, اور وہ مختلف انداز میں چیزیں لے کے آئیں گے. تو پھر نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں فوج کو بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو یہ کسی پاکستانی کی سوچ ہے؟ نہیں, یہ بالکل بھی کسی پاکستانی کی سوچ نہیں ہو سکتی ہے. پھر یہ کیا وہ کر رہے ہیں؟ اور میرے خیال میں یہ جو بھی آئیڈیا دے رہا ہے, اور جس طریقے سے بھی نواز شریف صاحب کو جس نے بھی یہ آئیڈیا دیا, اور مریم نواز صاحب اگر اس کو ایگزیکیوٹ کرتی ہیں تو یہ ان کا بہت بڑا فیلئر ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ PDM میں اتنی جماعتیں موجود تھیں, اور سب سے بڑی بات یہ اگر مولانا صاحب کی بات کرتے ہیں تو مولانا صاحب کے پاس بڑی اسٹریٹ پاور ہے, چلیں کسی اور جماعت کے پاس ہو یا نہ ہو, اگر وہ ڈلیور نہیں کر پائے, اور اب تو ان کا اپنا بھی رنگ اور چال بہت بدلی ہوئی ہے, باقی سارے پولیٹیکل پارٹیز کی بھی بدلی ہوئی ہے. تو میرا نہیں
خیال کہ اس وقت مریم نواز صاحبہ کو یا نون لیگ کو کسی اس طرف جانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اس طرف جاتے ہیں تو مزید ڈیمیج ہوگا، اس کی طرف تو بالکل بھی نہ جائیں. اور مریم نواز صاحبہ کے بارے میں صرف میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ وہ جب بھی بات کرتی ہیں وہ کچھ اسپیسیفک لوگوں کی بات کرتی ہیں، وہ کبھی بھی ادارے کو ڈائریکٹ ٹارگٹ نہیں کرتی. اس وقت بھی وہ گئی تھیں تو وہ کہتی تھی کہ میرا لوگوں کے ساتھ فوجیوں کے ساتھ انسٹنٹ کنیکشن بنا. ایک سیکنڈ میں آپ کو رک جائیں ذرا. یہ جو ایک فیلسی ہے نا کہ شخصیات کے بارے میں بات کرتی ہیں، اگر آپ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ وہ غلط آدمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو غلط آدمی لیڈ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے پاکستانی فوج کو وہ غلط کہہ رہا ہے. تو یہ تو لوگوں کو چکر دینے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی اس سے بڑی کیا بات ہے کہ ہم چند انڈیویجولز کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگر آپ DGISI کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ سیاست کرتے ہیں اور وہ غلط کام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ اپنی ISI کو استعمال کر رہا ہے غلط کام کرنے کے لیے. یہ تو ان کو میں اب کیا اس بارے میں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا چند افراد کی، وہ تو فراڈ کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں میں زہر ڈالنے کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ جی چند لوگوں کے خلاف بات. وہ چند لوگ اس ادارے کے سربراہ ہیں اور وہ چلا رہے ہیں، وہ پاکستان کی سیکیورٹی، وہ فرنٹ لائنز وہ ہے پاکستان کی سیکیورٹی کی، اور لاکھوں جوان پاکستان کے ان کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے اس وطن کے لیے تیار ہیں. آپ ان کو کرپٹ کہہ رہے ہیں، آپ ان کو ڈس آنیسٹ کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم ادارے کو کچھ نہیں کہہ رہے. مجھے ذرا بتائیں، جواب دیں اس کا. نہیں سمی صاحب، آپ میری بات کو کسی اور طرف لے گئے ہیں. چلو اب وہ آپ بھی مریم نواز کی طرح کہ وہ جی بات کسی اور کنٹیکسٹ میں آپ نے کسی اور طرف لے گئے ہیں. جو آپ کو پسند ہے آپ نے وہ بات کی ہے، میں نے جو بات کرنی تھی میں نے کر دی ہے. میری نظر میں ابھی بھی وہ کچھ اسپیسیفک لوگوں کے علاوہ پورے ادارے پہ کوئی بات نہیں کرتی تھی. ابھی بھی ان کے ٹویٹر پہ آپ جا کر دیکھیں، لانگری کے بارے میں بات کریں نا، کسی بیٹمین کے بارے میں بات کریں تو چلیں میں سمجھ بھی جاؤں. فوجی کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور اس کی ٹانگ نظر آ رہی ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے آئی لو پاکستان یا آئی لو میاں صاحب. ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ جو احتجاج ہے یا ادھر کریں گے ادھر ایک منٹ رہ گیا ختم. ہاں ختم کر رہا ہوں میں، نہیں ان کا میں سنا رہا ہوں، آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے اس میں، ان کا ایجنڈا کیا ہے. یہ میں صرف ایک جملہ سناؤں گا کہ نون لیگ پوری قوت سے تحریک چلائے گی جو کہ مرحلہ وار حلقہ جات پاکستان تارکین وطن کشمیر تک پھیلائی جائے گی، اور اس داندلی کے خلاف عوام کے تعاون سے قومی اور بین الاقوامی سطح پر جد و جہد جاری رکھی جائے گی. یعنی کہ وہی ہے کہ کشمیر کا اس مسئلے کو اس کے ساتھ جوڑا جائے، کہ کشمیریوں کے ساتھ جاتے ہوئی یہ پوری دنیا میں جا کر پاکستان کی جاگ ہنسائی جائے، اور اس سے پھر پاکستان کا بیانیہ کمزور ہو کے انڈین کشمیر میں بھی زیادتی ہو رہی ہے. وہ لوگ کہیں گے دونوں طرف ہو رہی ہے. یہ کس کی آپ مودی کی گیم کھیل رہے ہیں؟ اور آپ کیا خیال ہے کہ اس پہ انڈیا جب احتجاج کریں گے تو انڈیا اس کے اوپر خاموش رہے گا؟ نہیں. اجازت دیجیے ناظرین، بہرحال کل ہمارے پروفیسر غنی جاوید صاحب ایسٹرولوجی کے ڈاکٹر ہی ہیں، ان کے ساتھ انشاءاللہ نشست ہوگی، آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.